In the name of Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sheikh Ghulam Rasool from my school Shan with English lesson class 10th. Today's my topic is actually it is the incomplete topic of yesterday's a poem, namely Speak Up. Dear students, you have learned already the meaning of Speak Up, the theme of the poem, and the introduction of the poem. In this poem, the poet Faizam Faiz actually wants the people of India to stand up and join hands with other freedom fighters. Yesterday we have explained some lines. Today we are going to explain the further lines onwards. I will read these lines. Look there in that cemetery. It is red woven, fierce flames. The padlocks are already opening their mouths, and each fitter is skirting around. These are the today's lines जो हम पढ़ने जा रहे हैं. I will try to my best to explain you the meaning of these lines. You have already learned the theme. Theme is actually the poet wants, Faizam Faiz wants to stand up the people of India and to speak up against the British rulers, against the British oppression. So in this phase, Faizam Faiz had written this poem. Look there in that cemetery. यहाँ पे पोइट ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है सिमिथी. सिमिथी मीन्स लोहार खाना. लोहार खाना. लोहार खाने में लोहार ऐसी चीज़ों को तैयार करता है आग में पिघलात कर, ऐसी चीज़ों को बनाता है जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ज़मीन खोदने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सोचने की बात यह है कि ये लोहार कितनी मेहनत करता है, आग में इन चीज़ों को डालता है, फिर इनको शार्प करके काम में लाता है. ये सिमिथी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है पोइट ने, या दूसरा वर्ड ओवन का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है. सिमिथी, ओवन. It is red woven, fierce flames. Fierce flames, another word है. और पैडलॉक्स, पैडलॉक्स दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया है. फिटर का इस्तेमाल किया है. These words have been used by poet. लेकिन poet ने यहाँ पे एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है या ऐसी ज़बान में बात की है जिसको हम ज़ाहिरी तौर पर अलामती कहते हैं. यानी कि मिसालों के ज़रिए यहाँ पे पोइट ने समझाया है. लोहार खाना यहाँ लाया है, या रेड ओवन. रेड ओवन का माने है चूल्हा, यहाँ स्टोव भी हम कहते हैं, जिस पे हम कुछ तैयार करते हैं, कुछ पकाते हैं. या कश्मीरी में हम दांबुर भी कहते हैं. और तीसरा फेर्स फ्लाइम का वर्ड भी यहाँ पे आया है. पैडलॉक्स, फिटर, इन अल्फाज को
پوائٹ نے علامتی طور پر استعمال کیا ہے، یعنی کہ مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ پوائٹ کیا چاہتا ہے. پوائٹ یہاں پہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سمتی کا استعمال جو اس نے کیا ہے، لوہار خانہ، اس کو پوائٹ نے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم انگلش میں میٹافور کہتے ہیں. تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟ تشبیہ کا لفظ جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ٹھہراتے ہیں تو اس کو ہم اردو میں تشبیہ کہتے ہیں، انگلش میں میٹافور کہتے ہیں. سمتھی، لوہار خانہ، اس کی تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے پوائٹ نے؟ یہ بھارت کی جدوجہد کے ساتھ اس نے تشبیہ دی ہے. جو جدوجہد چل رہی تھی، جو آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف، شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ جس طرح لوہار خانہ گرم ہے، اسی طرح ہندوستان کی جدوجہد جاری ہے. دوسرا ورڈ اوون اس نے استعمال یہاں پہ کیا ہے. یہ بھی ایز اٹ ہیز بین یوزڈ ایز میٹافور، تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ بھی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ گرمی ہے جو ہندوستان کے شہیدوں کی موت سے پیدا ہوئی. یہ وہ گرمی ہے جو ہندوستان کے شہیدوں کی موت سے پیدا ہوئی. کس میں؟ ہندوستان کی آزادی میں، جب ہندوستان کے لوگوں نے شہادت دی، اپنے آپ کو قربان کیا آزادی کے لیے. اس لیے یہ ورڈ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے تشبیہ کے طور پر. سو اٹ از دا نیکسٹ میٹافور. تھرڈ از فرس فلیمس. فرس فلیمس اٹ ہیز آلسو بین یوزڈ فار میٹافور. یہ بھی تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ یہ ورڈ فرس فلیمس. فرس فلیمس کا مطلب ہے خطرناک شعلے، خطرناک چنگاریاں. اس کا لغوی معنی ہے، لیکن یہاں پہ علامتی معنی کیا ہے اس کا، اور کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ مخالفت کی وہ آواز جو پورے ہندوستان میں اٹھنی شروع ہو چکی تھی، جو پورے ہندوستان میں اٹھی تھی. یہ وہ مخالفت ہے جو پورے ہندوستان میں اٹھی تھی جب ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. نیکسٹ ورڈ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے پیڈلاکس. پیڈلاک اینڈ فٹر. پیڈلاک کا مطلب ہے تالی، یعنی کہ انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کو تالا بند کر کے رکھا تھا، ان کی زبان کو بند رکھا تھا. اتنی زیادتی ہو رہی تھی ہندوستان میں، ہندوستان کے لوگ کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، اتنا ڈر تھا ان میں. یہ پیڈلاکس کا استعمال اسی لیے کیا گیا ہے. اٹ از آلسو میٹافور. اور اس کے ساتھ فٹر کا استعمال بھی کیا ہے یہاں پہ پوائٹ نے. فٹر کا یہ علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے. یہ وہ زنجیریں ہم کہتے ہیں اردو میں اس کو. کیا زنجیریں کیا تھی؟ یہ وہ غلامی کی زنجیریں تھیں. انگریزوں نے زنجیروں میں قید کر کے رکھا تھا ہندوستانیوں کو، جس سے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے. ان میں وہ ہمت نہیں تھی. اس لیے شاید یہاں پہ اس پوائم میں ہندوستان کے لوگوں کو ہمت دینا چاہتا تھا کہ آپ اٹھیے. تو علامتی طور پر یہ بھی استعمال کیا گیا. پوائٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس نے یہاں پہ علامتوں کا استعمال کیا ہے، مثالیں دی ہے.
ان چیزوں کی اور ہندوستان کے لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ اٹھیے. اس کا مطلب یہ ہے، فائٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ عام لوگوں کو بھی ایک تو فریڈم فائٹرز آلریڈی لڑ رہے ہیں آزادی، ان کے بغیر جو عام لوگ ہیں ان کو بھی اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے، اس تحریک میں شامل ہونا چاہیے. انگریزوں کے ہاتھوں کیے جا رہے ظالمانہ سلوک کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے. یہ ان 4 لائنوں کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اس کے بعد we are going to forward for next 4 lines to explain. Speak up now, for time is running out. Speak up. شاعر اپنے وطن کے لوگوں کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے منہ کھولے اور بول دے. یہ وقت ہے بولنے کا، یہ وقت ہے اپنا حق رکھنے کا، اپنے حق کی بات رکھنے کی. یہ وقت جائے گا، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اس لیے آپ اٹھیے. یہ وقت پھر رننگ آؤٹ، یہ وقت ختم ہو رہا ہے. رننگ آؤٹ مینس ختم ہونا. یہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آپ اٹھیے، نہیں تو دیر ہوگی، دیر ہو چکی ہوگی. یہ موقع ہے، ورنہ یہ آزادی کی بہار آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. اس لیے آپ اٹھیے. یہ موقع ہے ہندوستان کو آزاد کرنے کا، اپنا آئین بنانے کا، اپنے حکمران چننے کا اور اپنی آواز رکھنے کا، کھول کے بات کرنے کا، اپنے حقوق حاصل کرنے کا وقت ہے. نہیں اٹھو گے تو دیر ہو چکی ہوگی، تو آپ غلام ہی غلام رہ سکتے ہیں. Before your body and mind fade away. Fade away means weakness, کمزوری. نہیں تو اگر نہیں اٹھو گے پھر آپ کا جسم روز بروز کمزور ہو جائے گا، آپ کی ذہنی طاقت ختم ہو جائے گی، آپ میں وہ طاقت نہیں رہے گی، آپ کے جسم میں وہ طاقت نہیں رہے گی. اس وقت جذبہ ہے، اس وقت گرمی ہے، اس وقت آزادی کی لہر چل رہی ہے، اس وقت عروج پر آزادی ہے جو صرف حاصل کرنی ہے ہمیں. لیکن جب اس وقت آپ کے پاس طاقت ہے، اس وقت آپ جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں، اس وقت آپ جسمانی طاقت اور ذہنی طاقت بھی رکھتے ہیں. اس لیے اٹھیے. اسٹینڈ اپ اینڈ کلائم فار فریڈم. اور اس ظالمانہ رویہ انگریزوں کے اس ظلم کو ختم کیجیے. یہ وقت ہے، نہیں تو پھر پچھتانا پڑے گا. پوائٹ کیا کہتا ہے آگے؟ ٹیل اس فار ٹروتھ از ناٹ یٹ ڈیڈ. اسپیک. پوائٹ یہاں پہ کہتا ہے کہہ دیجئے، بول دیجئے، آپ کو جو کہنا ہے وہ کہہ دیجئے. آپ کہہ دیجئے. آپ کے پاس زبان ہے، ہونٹ ہے، آپ کے پاس باڑی ہے، آپ کے پاس جسم ہے، آپ کے پاس روح ہے. آپ کہہ دیجئے. یہ وقت ہے بولنے کا. For truth is not yet dead. سچائی ابھی زندہ ہے، سچائی ابھی زندہ ہے، سچائی ابھی نہیں مری ہے. سچائی کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ سچ یہی ہے انگریزوں نے ہمیں فضول غلام بنا کے رکھا.
انگریزوں نے فضول ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے. انگریزوں نے فضول غیر قانونی قبضہ کیا ہے. انگریز لوگ ہمارے ساتھ فضول زیادتی کر رہے ہیں. ان کا اپنا ملک ہے, ہمارا اپنا ملک ہے. اس کے حکمران ہم ہو سکتے ہیں. انگریز ہندوستان پر فضول زیادتیاں کر رہے ہیں. سچائی یہی ہے. قانونی طور بھی, انسانیتی طور بھی سچائی یہی ہے. سچ یہی ہے. ہم غلام نہیں رہنا چاہتے. انگریزوں کو کوئی حق نہیں ہے ہم لوگوں کو غلام بنانے کا. سچائی یہی ہے. اور اس وقت خون گرم ہے. آزادی کی تحریک عروج پر ہے. اس لیے وٹ ایور یو ہیو ٹو سے, اس لیے آپ کو جو کہنا ہے ہر ایک جانتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, ہر کوئی ہندوستانی جانتا ہے کہ what is right and what is bad, what is good and what is wrong. ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس لیے وائٹ یہاں پہ حوصلہ دینا چاہتا ہے ہندوستانیوں کو کہ آپ اٹھیے, اپنی بات کہہ دیجئے, آپ کو جو کہنا ہے. کیونکہ اس وقت گرمی, آزادی کی گرمی, آزادی کی لہر جاری ہے. جو ہندوستانیوں کو کرنا تھا, خون دینا تھا, وہ بھی بہا دیا, وہ بھی دے دیا. اب ہمیں ہندوستان کو آزاد کرنا. اس لیے آپ کہہ دیجئے بات. ڈونٹ فیئر, آپ مت ڈریے, آپ کہہ دیجئے بات. تو یہاں پہ اس طرح ہم نے اس پوئم کو پڑھا. I hope that you might have achieved something. تو یہاں پہ یہ سیمیٹری, اوون, فیرس, فلیمز, پیڈلاکس, فٹر, these are the metaphors used by the poet face on face in this poem. مجھے امید ہے آپ یہ یاد رکھو گے اور آئندہ بھی کتابوں کے ساتھ کنسرن رہیں گے. تو انشاءاللہ آگے آگے بھی ہم آپ کو اپنے لیسن سے نوازیں گے. تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں. خدا حافظ. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.